अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात मदनी चैनल के साथ एंड यू आर वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, सिलसिला देख रहे हैं आप मदनी चैनल पर सेहत के राज। मदनी चैनल के नाजरीन, मुशाहिदा यही है कि रमज़ानुल मुबारक में इबादत का ज़ौक़ शौक़ बढ़ जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के आप सिलसिले मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुलदस्ते में सजे हर फूल की अपनी खूबसूरती होती है, अपनी खुशबू होती है, और गुलदस्ते में ये सारे फूलों का यकजा होना ही उस गुलदस्ते की ओरिजिनल ब्यूटी होती है। इसी तरह मदनी चैनल का हर सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नोयत में एक बेमिसाल हैसियत रखता है। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से इल्म दीन सीखने को मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, डिफरेंट थीम के साथ। और अभी आप देख रहे हैं सिलसिला सेहत के राज, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। और आज का टॉपिक क्या होगा, कौन सा राज है जिससे हम पर्दा उठाने जा रहे हैं? लेट्स चेक द बॉक्स। आइए डब्बे में देखते हैं क्या है। जी हाँ, फितरी अंदाजे जिंदगी, नेचुरल वे ऑफ लाइफ, एंड हाउ वी आर गोइंग टू कोरिलेट दिस टॉपिक विद हेल्थ। आइए देखते हैं कि सेहत का राज कैसे बनता है आगे अपने सिलसिले में। यहां मैं सबसे पहले मदनी चैनल के नाज़रीन आप सर्च करता चलूं कि रोजा रखना एक बिल्कुल फितरी अंदाज़े जिंदगी है। रिमेंबर, इट्स नॉट स्टारवेशन, इट्स विलफुल एब्स्टिनेंस। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम खा पी नहीं सकते, खाना है ही नहीं, खत्म हो गया खाना, पानी नहीं है, पानी के लिए 6-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तो पैसे और अशिया का कोई फुकदान आ गया है, तो इस सूरत के अंदर फाके की मतलब एक हालत बन गई है। नहीं, बल्कि इट्स विलफुल एब्स्टिनेंस, अपनी मर्जी से तमाम वसाइल के होते हुए एक खास मुद्दत के लिए खाना पीना इसको छोड़ देना एक प्रैक्टिस है, इबादत है, फकत रब की रिजा की खातिर। अल्लाह ताला हमें नसीब करे। एंड इट्स 100% नेचुरल वे ऑफ लाइफ। रोजा रखना ये बिल्कुल एक फितरी अंदाज है। रिमेंबर, one of the meanings of natural way of life is to be on the normal and regular track। ये बात याद रखिए कि फितरी अंदाज़े ज़िंदगी का एक मतलब ये भी है कि आप नॉर्मल ट्रैक पर हों। यानी इसका मतलब यूँ समझिए कि एक इंसान वो सेहतमंद है, उसकी ज़िंदगी गुजर रही है, उसको खांसी भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, नॉर्मल ट्रैक पर उसकी ज़िंदगी रेगुलर अंदाज से गुजर रही है। अब वो बीमार हो जाता है, इसका मतलब ये कि उसकी जिंदगी नॉर्मल ट्रैक से हट गई। क्या करेगा? दवाई लेगा, परहेज करेगा, डॉक्टर विजिट करेगा, अल्लाह ने शिफा दी तो दोबारा उसकी जिंदगी रेगुलर ट्रैक पर आ जाएगी। अब ये जो फिजिशियंस होते हैं, हमने एक बड़े लीडिंग फिजिशियन से, डॉक्टर से बात की, उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि और मेडिसिन्स आर डूइंग नथिंग बट सपोर्टिंग द इम्पेकेबल पावर ऑफ ह्यूमैनिटी, इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बीइंग। हमारी दवाइयां कुछ नहीं कर रही होती, हमारा परहेज कुछ नहीं कर रहा होता, बल्कि जिस्म के अंदर जो कुव्वत मुदाफियत पहले से मौजूद है, जो दिफाई निज़ाम अल्लाह ने अता किया है, उसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं हम, और वही दिफाई निज़ाम जरासीम को किक आउट कर देता है। तो हाथ टूट जाए किसी का, आपने नोट किया होगा, उसकी हड्डी टूट जाती है तो रॉड डलती है, डॉक्टर ऑपरेशन करके उसकी हड्डी को दुरुस्त करते हैं ताकि हाथ दोबारा से उसी तरह काम करने लग जाए जिस तरह एक इंसान का हाथ काम करता है। इसका मतलब फितरी अंदाज़े जिंदगी का मतलब यह हुआ रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन, जो काम इंसान रेगुलर लाइफ में करता जा रहा होता है। तो रोजा रखना बिल्कुल जो है वो एक रेगुलर लाइफस्टाइल है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब अपनी शोहरा फाक किताब फैज़ान सुन्नत के बाब फैज़ान रमज़ान के 106 नंबर सफ़े पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं। सैयदुल महबूबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, रोजा रखो सेहतयाब हो जाओगे। व्हाट अ रिमार्केबल सेइंग, मास्टरपीस वर्ड्स, अ टेक्स्ट विद नो मैच। इतनी बेहतरीन लाइन है ये, मैं आपको क्या बताऊं।
روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ عز و جل. روزہ رکھنے کے بے شمار میڈیکل بینیفٹس ہیں. ایز پر لیٹسٹ ماڈرن ریسرچ لیٹس ڈسکس سم لنچ پن بینیفٹس آف فاسٹنگ. آئیے روزہ رکھنے کے طبی فوائد پر جدید تحقیق سنتے ہیں. In medical terminology, fasting means refraining from eating and drinking at your own will for a definite span of time. خاص مدت کے لیے اپنی مرضی سے کھانے پینے سے رکے رہنا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے. اب اس عمل سے جسم میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں، غور سے سنیے گا، بہت یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آخری کھانا روزے میں کیا کھایا ہوتا ہے؟ سحری کا. اب دیکھیے جسم کو طاقت اور توانائی چاہیے. جو آخری کھانا سحری کا آپ نے کھایا اس سے جسم توانائی حاصل کرے گا، لیکن پھر وہ توانائی ختم ہو جائے گی. اب جسم کو مزید توانائی چاہیے، لیکن آپ تو کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے. اب توانائی کہاں سے آئے گی؟ اب جگر کے اندر اور پٹھوں میں سٹوریج میکنزم ہوتا ہے، گودام بنے ہوئے ہیں جگر میں اور پٹھوں میں گودام بنے ہوتے ہیں توانائی کے. جسم وہاں سے توانائی حاصل کرتا ہے، اور جب وہ بھی حاصل کر لیتا ہے اب جسم کو اور توانائی چاہیے، لیکن کھانا بھی نہیں کھا رہے، پٹھوں سے بھی توانائی لے لی. اب جسم میں جو زائد چربی ہے، فیٹس ہیں، unnecessary فیٹس ہیں، وہ گھلتی ہیں اور جسم وہاں سے توانائی حاصل کرتا ہے. اور اس طریقے سے یہ ایکیومولیٹڈ فیٹس، یہ جو چربی ہے، اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ گھلتی ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، گندے مادے جسم سے نکلتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل فنکشنز سر انجام دیتے ہیں. اور یہ بھی تجربے سے بات ثابت ہوئی کہ جو روزہ رکھتے ہیں نا، بھوکا رہتے ہیں، ان کا انڈورفن لیول بڑھ جاتا ہے دماغ کے اندر، جو ذہنی صلاحیت بڑھاتے ہیں، میموری تیز ہو جاتی ہے، یادداشت تیز ہو جاتی ہے. اسی طرح ریمیٹائڈ آرتھرائٹس، جوڑوں کی سوجن میں بھی اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک اور ریسرچ ہے، انڈر ابھی کنسیڈریشن ہے، لیکن اس ریسرچ کے مطابق کینسر سے بھی روزے میں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں، کینسر کے جو خلیے ہوتے ہیں، وہ تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8. یہ بڑھنے کی رفتار جو ہے روزہ جب انسان رکھتا ہے تو یہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان گندے خلیوں کو طاقت نہیں مل رہی ہوتی کھانے کی صورت میں. اور پھر دیکھیے سارا سال انسان کھانا کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے، پیٹ کے اندر کھانے نے ایک پروسیس ہوتا ہے ڈائجیشن کا، مختلف قسم کے انزائمز آتے ہیں، تو یہ پیٹ مسلسل کام کرتا رہتا ہے، اس کو تھوڑا ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. اور جب روزے میں پیٹ کو ریسٹ مل جاتا ہے تو جسم میں اور کئی کام جو ہونے تھے نہیں ہو پا رہے ہوتے، وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح اگر گھر میں ایک جگہ پر آپ کی توجہ فوکس ہو جائے، آپ اسی چیز کو دیکھتے جائیں، اسی چیز پر آپ توجہ رکھیں، تو باقی چیزوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے. اگر وہ خاص کام ہو جائے، باقی کاموں کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اب اہم ترین کام ہے کھانا کھانا، پیٹ کا مصروف رہنا. پیٹ تو خالی ہے اب، تو یہ کام تو ہونا نہیں، تو دماغ دیگر کاموں کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے. فیضان سنت میرے شیخ طریقت کی شعراء پاک کتاب ہے، اس کے باب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 939 پر ہے. روزے سے صحت ملتی ہے. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی، اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے. بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی میرا بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا. میٹھے بیٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، روزہ ایک فطری انداز زندگی ہے. روزہ ایک فطری انداز زندگی ہے. ایک انڈسٹری میں مشینیں سارا سال کام کرتی رہتی ہیں، صبح دوپہر شام کی شفٹیں چلتی ہیں، اس مشین کو بھی ریسٹ دیا جاتا ہے، شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے 1 ہفتے کے لیے، 15 دن کے لیے. اس مشین کو صفائی ہوتی ہے، اس مشین کے پرزے تبدیل کرتے ہیں. سو اور باڈی از ورکنگ لائک اے مشین، اٹ آلسو نیڈز ریسٹ، اینڈ ریسٹ ول بی ان دا فارم آف فاسٹنگ. فاسٹنگ کی صورت میں اس جسم کو ریسٹ ملتا ہے، لیکن فطری انداز زندگی اختیار کریں. خوب نہ کھائیں. ایسا نہ کریں کہ افطاری پر ایک تہ کھانے کی چڑھائی، پھر اس کے بعد افطاری کے بعد، وہ تو افطاری تھی، کھانا تھوڑی تھا، پھر رات کا کھانا بھی کھایا،
اور اب رات کا کھانا کھانے کے بعد سحری اور رات کے کھانے کے درمیان میں بھی کچھ اٹھ کے کھایا اور پھر سحری بھی کھائی. اب اتنی تہیں چڑھائیں گے تو پھر ڈیزائربل آؤٹ کمز تو نہیں نہ آئیں گی, تو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا. فیضان رمضان جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل, اور روزے بھی رکھتے رہیں گے خوب. اللہ رب العزت ہمیں سب کو استقامت دے. تو فطری انداز زندگی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہماری صحت کا راز ہے. یہاں میں ایک پوائنٹ کلیئر کرتا چلوں. نگران شورا حاجی عمران اتاری صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ فطری انداز زندگی سے مراد پرانا یا نیا انداز زندگی نہیں ہے. جیسے نام سے تھوڑا شبہ ہوتا ہے, فطری انداز زندگی سے کیا مراد ہوگا کہ چھت کے اوپر جو ہے وہ چارپائی ڈال کے تازہ ہوا میں ہم سو رہے ہیں, اور گاؤں کا ماحول ہے, کھیت کھلیان ہے, لسی ہے, باجرے کی روٹی ہے, ساگ ہے. فطری انداز زندگی سے مراد 100% یہ نہیں ہے. فطری انداز زندگی سے مراد اعتدال ہے, بیلنس ہے, میانہ روی ہے. نو انکریز نو ڈیکریز بٹ بیلنس, بیلنسڈ اپروچ. آج جدید دور میں اتنی ایجادات جو ہوئی ہیں ان کا انسان کو فائدہ ہی ہے. جو سہولیات آج 2019 میں ایک عام آدمی کو میسر ہیں, بتائیے کیا 200 سال پہلے ایک امیر ترین آدمی کو میسر تھیں؟ نہیں تھی. آج ایک عام آدمی کیسی کیسی ایجادات لے کر چاہ رہا ہے. 200 سال پہلے تو ایک امیر ترین آدمی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہوگی. اب پیدل چلنا اچھی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کسی کا دفتر ہی اگر 12 کلومیٹر دور ہے تو بیچارہ روز پیدل چلے گا کیسے اتنا؟ It means that the use of a vehicle, use of a car, use of a bus will be useful. جدید ایجادات کا فائدہ تو ہے, اور رابطے کے لیے موبائل فون کا استعمال جدید ہے, اچھا ذریعہ ہے. موبائل فون کے ذریعے بہت سے نیکی کے کام بھی ہوتے ہیں, لیکن اعتدال کے ساتھ صحیح اور مثبت انداز سے استعمال کرتے ہوئے, شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جدید طریقے استعمال کرنے چاہیے. So what we have concluded that natural way of life is actually a balanced way of life. کہ فطری انداز زندگی در حقیقت وہ بیلنسڈ وے آف لائف ہے, نہ کہ کوئی جدید یا پرانا کام ہو, بلکہ متوازن ہو, بیلنسڈ ہو. اب موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے اگر خودکشیاں بڑھ جائیں, قتل بڑھ جائیں, ایکسیڈنٹ بڑھ جائیں, اور فاسٹ فوڈ اور آرام طلب زندگی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہونے شروع ہو جائیں, فالج ہونا شروع ہو جائے, تو پھر ظاہری بات ہے یہ چیز پھر غلط ہوگی. یہ اعتدال کے علاوہ بات ہے. مشین 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 مشین, آج اس قدر عزت ہوگی مشین کی کہ انسان سیڑھیاں چڑھنا ہی بھول جائے, لفٹ کے ذریعے اوپر جائے, خود کار مشینوں کے ذریعے اوپر جائے, تو دیٹ ول بی بیڈ. تو صحت کا راز کیا ہے آج؟ فطری زندگی, نیچرل وے آف لائف, بیلنسڈ وے آف لائف, میانہ روی, نہ افراط نہ تفرید, نہ انکریز نہ ڈیکریز, بلکہ میانہ روی. ڈو کنسیڈر چینج از انیویٹیبل. یو کینٹ ایکسپیکٹ اے ہیومن سوسائٹی فری فرام چینج. آل دا ڈپارٹمنٹس آف ہیومن سوسائٹی آر ان اے پروسیس آف ایوولوشن. فارمنگ, agriculture, industry, media, we are all in a continuous process of evolution. آپ ایسے انسانی معاشرے کا تصور نہیں کر سکتے جہاں پر ترقی نہیں ہو رہی, جہاں پروگریس نہیں ہو رہی, جہاں پر چیزیں ارتقاء کے مراحل سے نہیں گزر رہی. How you can imagine this? Humans can't be stagnant. رکے ہوئے تو نہیں رہ سکتے نا. انسانی معاشرہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہر شعبے میں, کمیونیکیشن کے شعبے میں, ہر شعبے میں کتنی ترقی ہو رہی ہے. تو سائنس کی یہ ساری ترقی ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے, اس میں نقصانات بھی ہوتے ہیں. فریج ایجاد ہوا 1995 میں, موبائل فون آ گیا, کمیونیکیشن انڈسٹری میں انقلاب آ گیا. موبائل فون کے آنے سے انسان کی زندگی سہل ہوئی, تو اچھی بات ہے. بہرحال شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے قرآن و حدیث کی رہنمائی میں جو سہولتیں ہمیں مل رہی ہیں اسے حاصل کیا جائے. لیکن ایک دفعہ آئیے مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا سکین کرتے کہ کیا یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے فطرتی کورس آف ایکشن سے ہٹا تو نہیں رہی, ڈی ٹریک تو نہیں ہو گئے. حد سے زیادہ فاسٹ فوڈ, سائنس تو یہی کہتی ہے, ساری تحقیقات ثابت کر رہی ہیں یہ کہ دل کی بیماریوں کا سبب ہے حد سے زیادہ فاسٹ فوڈ. ساری تحقیقات یہی کہہ رہی ہیں. اب کیا یہ فطری انداز زندگی ہے؟ پروسیسڈ فوڈ کم سے کم کھانا چاہیے. دسترخوان کی روٹی, گھر میں پکی ہوئی روٹی, چاول, سالن, یہ بہت ہی زبردست ہے. کتنے پیار اور شفقت سے والدہ اور گھر والے کھانا ہمارے لیے پکاتے ہیں,
اور صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. سیڈنٹری لائف سٹائل, آرام طلب انداز زندگی, یہ بہت غلط ہے. کیا آپ جانتے ہیں یورپ میں اب سٹینڈنگ ڈیسک آ گئے ہیں. سٹینڈنگ ڈیسک کا مطلب یہ کہ کھڑے ہو کے کام کرو. او بھائی چل نہیں سکتے تو کم از کم کھڑے تو رہو, بیٹھے رہنے سے یہ بہتر ہے. سٹنگ ڈیسک ہے نا, میں سٹنگ ڈیسک پہ بیٹھا ہوں اس وقت, یہ سٹینڈنگ ڈیسک ہوگا کہ اس پہ کھڑے ہو کے کام کرو, کیونکہ کھڑے ہونا کم از کم بیٹھنے سے بہتر ہے. اور یہ آرام طلب انداز زندگی جدید دور کی ایجادات سے بڑھ گیا ہے. بچوں میں فزیکل ایکٹیویٹی نہیں رہی, بچے جسمانی مشقت والا کھیل نہیں کھیلتے. اب مٹی سے کھیلنا بھی بڑا فائدہ مند ہے بچوں کے لیے. یقین کیجئے ایسی ریسرچز ہیں, مٹی کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بچے کی باڈی سے جب مس ہوتی ہے نا, بچے کی باڈی میں پازیٹیو چینجز آتی ہیں, کریٹیوٹی ہوتی ہے. بچہ رنگ کرتا ہے نا, جب کسی چیز کو رنگ کرنا, جو کلرنگ ہوتی ہے, اتنی زبردست ایکسرسائز ہے, فوکس ہوتا ہے اس سے, بچے میں کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے, بچے کو نئی چیز سوچتی ہے, بچے کا دھیان اس طرف لگا رہتا ہے. بچہ جب کسی کھلونے سے کھیلتا ہے, کریٹیو کام کرتا ہے, کوئی بلاک سے بلڈنگ بنا رہا ہوتا ہے, کتنا توجہ ہوتی ہے اس کی. یقین کریں کہیں دانشور بندہ بھی شاید اتنی توجہ نہیں کرتا ہوگا جتنا بچہ جب کھیل رہا ہوتا ہے نا, اس کی کھیل کی تو توجہ ہوتی ہے, کتنی توجہ کے ساتھ وہ رکھتا اپنی. لیکن یہ دور اب تو ایسے لگتا ہے بڑا کم ہو گیا. موبائل فون پر بچے بیٹھے ہوتے ہیں, بولنا بچے لیٹ شروع کرتے ہیں, بچوں کی ڈیولپمنٹ کم ہوتی ہے. اور دنیا کے بعض ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ بچے 9 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے اسکرین پہ گزارتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, بچوں کی دماغی گروتھ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور ہر 10 میں سے 4 بچے آج ہمارے اسکولوں میں ایسے آ رہے ہیں جن کو بولنے کا پرابلم ہے, صحیح طرح بول نہیں پاتے. کیونکہ دیکھیں موبائل کے ساتھ جب وہ کھیل رہا ہے تو بات تھوڑی کر رہا ہے, مونولوگ ہو رہا ہے. موبائل آگے سے جواب تو نہیں دے رہا نا اس کو, وہ تو دیکھی جا رہا ہے, بس کھیلی جا رہا ہے, اس کا منہ بند ہے. جب وہ اپنے جیسے کسی بچے کے ساتھ بات کرے گا تو وہ بولے گا, بچہ جواب دے گا, کمیونیکیشن سکل بڑھے گی. تو دس ریئل ورلڈ ہیز نو سبسٹیچیوٹ, اس اوریجنل دنیا کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ اوریجنل دنیا جو ہے یہ اس کا متبادل کوئی نہیں ہوتا. تو موبائل فون کا زیادہ استعمال بچوں کی ذہنی گروتھ کو کم کر رہا ہے. وی آر پیرنٹس, وی نیڈ ٹو اسٹاپ دس اوور یوز. لے لیں بچوں کے ہاتھ سے موبائل, مان لیں بات, لے لیں بچوں کے ہاتھ سے موبائل. ان کا ذہن ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ وہ موبائل کی وجہ سے جو اثرات پیدا ہو رہے ہیں ان کو جھیل سکے. ڈپریشن انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں, فضول جگہوں پہ کھڑے ہو کے دنیا کے آگے لائکس لینے کے لیے سیلفی لیتے ہیں, جانیں چلی جاتی ہیں. اور ایسے ایسے خطرناک ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. سواری پہ جا رہے ہیں, سب سے پیچھے بیٹھا والا سیلفی لے رہا ہے, پہلے اتنی حالات خطرناک ہیں اور وہ یہ کام کر رہا ہے. تو دس از سم تھنگ ویری آڈ. لائکس لینے کے لیے, کامنٹس لینے کے لیے جو یہ حرکتیں کی جاتی ہیں, یہ صرف اور صرف جوانی کی اس لے کے اندر بچے کر رہے ہیں, اور یہ فطری انداز زندگی نہیں ہے. کوشش کیجئے بچوں کے موبائل فون پر ایک خاص پابندی لگائیے. دی گارڈین کی ریسرچ میرے سامنے ہے, تعلیمی ادارے جہاں بچوں پر موبائل فون کے استعمال پر پابندی ہے, وہاں پر بچوں کے ریزلٹس, بچوں کے نتائج وہ زیادہ اچھے آتے ہیں. تو فطری انداز زندگی کیا ہے؟ کریٹیو تھنکنگ کریں, رنگ بھریے, ایکسرسائز کیجئے, بڑے بچوں کو سٹوری سنائیے. یہ بڑا اچھا طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ بڑے جو تھے والدین بچوں کو بٹھا کے تربیت کرتے تھے, دادی نانی وہ سٹوری سناتے تھے, اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیے سٹوری سنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, بچے کی بڑی اچھی گرومنگ ہوتی ہے. یہ ایک سٹوری کی بک ہے, ایگزامپل لیں, یہ ایک سٹوری کی بک ہے, یہ بھائی بیٹھا ہے یہاں پر, میں اس کو دے کے جاتا ہوں, لو بھائی یہ پڑھ کے رکھو کتاب, میں بھی آتا ہوں. میں نے بھائی کو کتاب پکڑی, میں چلا گیا, واپس آیا, کیا پڑھا بھائی بتاؤ؟ کہتا مجھے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی, اتنے مشکل لفظ تھے, مجھے کیا سمجھ آنی تھی, کچھ سمجھ ہی نہیں آئی مجھے. ٹوسٹنگ فریزز تھے, ڈیفیکلٹ ووکیبلری تھی, تھیم مشکل تھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. اب کیا فائدہ ہوا مجھے بتائیں؟ پڑھتا رہا, فائدہ کوئی نہیں ہوا. اسی طرح بچے کے لیے بھی ایک کہانی کی کتاب ایک بند لاکر کی طرح ہوتی ہے, ایک بند محل کی طرح ہوتی ہے. تالا چابی کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو, میں اپنے اسٹوڈنٹ کو وہ پڑھ کے سناؤں, کیونکہ میں اس کا باپ ہوں, میں اس کا ٹیچر ہوں. جب میں اس کو پڑھ کے سناؤں گا تو میں مشکل لفظ کو آسان کر دوں گا. مجھے پتا وہ بچہ ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, میں مشکل لفظ کو آسان کر دوں گا. جیسے میں نے مشکل لفظ کو اس کے لیے آسان کیا, اب سمجھیے
वो बंद महल का ताला खुल गया और वो डायरेक्ट उस जगह पर पहुंचा, उस मकसद को उसने हासिल किया जो कहानी के अंदर दिया जा रहा था। मुहर्रम के महीने में अपने बच्चों को वो जो करबला में वाकया हुआ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुद पढ़ के सुनाए। बड़ी ईद पे, ईद उल अज़हा पे जो सारा वाकया है उसके पस मंजर पे वो बच्चों को पढ़ के सुनाएं। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बच्चों को बताएं, उनको समझाएं। जब आप उनको बताएंगे, समझाएंगे, फिर उनका टेस्ट भी लें। रमज़ान के मौजू पर तकरीर तैयार करो, ये बच्चे को कहें, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी, हौसला भी बढ़ेगा। रमज़ान में रोज़ों का सवाब कितना है, ढूंढो अमीर सुन्नत की किताब से और एक तकरीर लिख के आओ। वो 5-10 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार करेगा, उसको असाइनमेंट बनाना आएगी, उसको जिंदगी में प्रोजेक्ट बनाना आएगा, उसको थीम बनानी आएगी, उसकी स्टडीज में ये बात कितना फायदा देगी। जस्ट ट्राई टू सुपरवाइज द नेक्स्ट जनरेशन। आपके पास नई नस्ल है, आप इस नस्ल को सुपरवाइज तो करें। तो स्टोरी टेलिंग तो पूरी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन अंदाज है जो कि हमें सिखाया गया है। तो 2 अंदाज हमने डिस्कस किए अभी, एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और खाने के अंदर फितरती अंदाज क्या होना चाहिए। याद रखिए खाने में फितरी अंदाज क्या है कि वी शुड ईट प्लेंटी एंड वी शुड ईट वैरायटी। बच्चों को दिन में 800 ग्राम सब्जियां, फल ज़रूर इनके होने चाहिए, गोश्त में एतदाल रखना चाहिए और नमक और चीनी की मिकदार में भी एहतियात करनी चाहिए। देयर शुड बी नो एडेड शुगर और सॉल्ट। हमारे खाने में पहले ही इतना नमक और चीनी मौजूद होती है फितरती तौर पे, कुदरती तौर पे, कि ऊपर से छिड़कने की ज़रूरत नहीं होती। याद रखिए 250 ml की बोतल में, 250 ml की बोतल में 7 चम्मच चीनी होती है और 7 चम्मच चीनी अगर आप वैसे ही खा लेना तो आपको उल्टी आ जाएगी, लेकिन बोतल पीते हैं उल्टी नहीं आती। क्यों? इसलिए कि बोतल में एक ऐसी चीज़ भी उन्होंने डाली होती है जो उल्टी ना लेकर आए। यानी ऐसा उसके अंदर सितम दर सितम होता है। और उसकी सबसे बड़ी जो बात है कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव बात नहीं है, बोतल पीने का कोई फायदा नहीं है, यही उसका सबसे बड़ा नुकसान है। 7 चम्मच चीनी 250 ml की बोतल में, कैन यू इमेजिन कितना खतरनाक है ये। जस्ट ट्राई टू सेव योर बॉडी, अपने जिस्म की हिफाजत कीजिए। फितरी अंदाजे ज़िंदगी यही है कि बेवक्त ना खाना खाएं, खाने पर खाना ना खाएं। आमतौर पे सवाल यही होता है, कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने। कहाँ से आ रहे हैं? खाना खा के। आपने खाना नहीं खाया? मैंने खा लिया है, चलें आपके साथ फिर खा लेता हूँ। व्हाट यू आर डूइंग? ये आपका जिस्म है, आप उसका ख्याल करें वो किस तरीके से चैनलाइज्ड होगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है रमज़ानुल मुबारक के महीने में खाने के ऊपर एक चेक आ जाता है और खाने के औकात मुय्यन हो जाते हैं। अगर वाकई हम उन औकात में ही खाना खाएं तो हमारी ज़िंदगी आज जो लिफ्ट के ऊपर, खुद का निज़ाम के ऊपर गुजरती जा रही है, हमें चाहिए कि वॉकिंग करें। वॉकिंग का क्राइटेरिया सुन लें, डॉक्टर्स क्या कहते हैं। हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट वॉक रोज़ाना, हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट वॉक रोज़ाना, ये करना ज़रूरी है। ब्रिस्क वॉकिंग, इतना तेज़ तेज़ चलें कि जिस्म से पसीना आए, ये रिकमेंडेड है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं समझता हूँ ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, इसके लिए ना कोशिश करनी पड़ती है, अपने अंदर से कमिटमेंट पैदा करनी पड़ती है और कोई पार्टनर साथ हो ना, इसमें कोई पार्टनर साथ हो तो फिर आसानी हो जाती है, दोनों मिलकर ये काम कर लेते हैं। तो रोज़ा प्योरली एक नेचुरल लाइफस्टाइल है और जो हमारा जिस्म इतना ज़्यादा बिजी रहता है सारा साल, उसकी रिपेयर के लिए, हीलिंग के लिए, जनरल मेंटेनेंस के लिए, यूं समझ लें हमारा जिस्म छुट्टी पे चला जाता है, गोज ऑन वेकेशन, और बड़े आराम से हम ये दिन गुजार लेते हैं रोज़े के। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना बरकतों भरा है और जो हम फितरी अंदाज़े ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, बहुत से जानवरों की स्टडीज़ हमने पढ़ी, वो भी रोज़े जैसी कैफियत में आते हैं अपनी ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए। और बहुत से जानवरों के बारे में ये भी तहकीकात हमने पढ़ी कि जब वो रोज़े की कैफियत में आते हैं, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनके अंदर बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो ठीक हो जाती हैं। मीठे मीठे इस्लामी और मदनी चैनल के नाजरीन, एक अंदाज यहाँ पर हम मिट्टी के बर्तन में पकाने का भी डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है? जब मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है तो स्टीम यानी भाप पूरे खाने में सर्कुलेट कर जाती है। वो भाप वो सर्कुलेट करती है
اور اس سے کھانے میں فیٹس اور آئل وہ کم میں پک جاتا ہے. آئل کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ کھانا گیلا ہو جائے اور وہ پکنے میں آسان ہو جائے. تو یہ کام مٹی کے برتن میں بھاپ کر دیتی ہے جو آئل نے کرنا ہوتا ہے. اور یہ چونکہ مٹی الکلائن نیچر کی ہوتی ہے تو جب کھانا برتن میں پکتا ہے نیچرل ڈیٹاکس ہوتا ہے. ڈیٹاکس کہتے ہیں اس عمل کو جس عمل سے زہریلے مادے مر جاتے ہیں. یعنی جتنی دیر تک وہ مٹی کے برتن میں پکتا رہتا ہے، ایک تو بھاپ گھومتی رہی، اس نے آئل کو کم کر دیا، اور دوسرے نمبر پہ اس کھانے میں جتنے مضر اثرات تھے، جتنے زہریلے جراثیم تھے، وہ بھی جلدی جلدی مر جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا فطری انداز زندگی ہے. اور ایک اور فطری انداز زندگی میں آپ کو بتاؤں، وہ کیا ہے؟ انسانوں سے میل جول. یعنی اہمیت اس کی کیا ہے؟ دیر از نو سبسٹیچیوٹ آف ہینڈ شیک. ہاتھ ملا کر جو بات کی جائے، مطلب ملاقات کر کے جو بات کی جائے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. آج واٹس ایپ کے اوپر، میسیجز کے اوپر، میسنجر کے اوپر ہمارا بہت زیادہ زور ہے. عیادت ہو، تعزیت ہو، اطلاعات ہوں، دوستیاں ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے بڑھ رہی ہیں. یہ انداز صحیح نہیں ہے اور اس لونلی نیس سے بہت سی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. اور فطری انداز زندگی کا ایک بہت بڑا فیچر میں آپ سے ڈسکس کروں، اور وہ فیچر ہے ریسٹنگ. دیکھیں، آپ اپنے موبائل کو ریچارج کرتے ہیں، آئی پیڈ کو ریچارج کرتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کب ریچارج کیا؟ یو نیڈ ریچارجنگ، اور یہ ریچارجنگ ریسٹ سے ہی ہوتی ہے. یو نیڈ پراپر ریسٹ. ایک موبائل کی بیٹری کی ریچارج کرنے والے کو اپنی چارجنگ کی ضرورت ہے. ڈو یو نو دا امپورٹنس آف سلوئنگ ڈاؤن؟ کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ تھوڑا سا سلو ہو جائے تو اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ تھوڑا سلو ہو جائے، تھوڑا سا سلو ہو. It seems that we are living in a society where there is a hue and cry. Go, go, go. کری جاؤ، بس کری جاؤ، بھاگی جاؤ، بھاگی جاؤ. ایک دو منٹ بھی نہیں رکنا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. This is not fair. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ زندگی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے کا نام نہیں ہے، کام تو کرنا ہی ہے. You must be capable to be used. If someone cannot use you, you are useless. But don't allow the people to overuse you. بلا شبہ آپ استعمال ہوں گے. اگر آپ استعمال نہیں ہو سکتے تو آپ کا مطلب زندگی میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ پھر اس دنیا میں آپ کا کیا رول ہے؟ لیکن کوئی آپ کو حد سے زیادہ استعمال نہ کرے. اس چیز کو آپ نے دیکھنا، چاہے وہ آپ کا کام کیوں نہ ہو. ایک لمٹ ہوتی ہے. اچھے انداز سے رشتوں کو نبھائیں، اور تھکے ہوئے دماغ نے جو کام 3 گھنٹے میں کرنا ہے، تازہ دماغ وہی کام 1 گھنٹے میں کر دے گا. So you should know the importance of slowing down. So incorporate rest even in the craziest lifestyle. ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں، incorporate rest even in the busiest lifestyle. شدید ترین مصروفیت بھی ہو، ریسٹ اس میں ضرور کریں. یہ فطری انداز زندگی ہے. بہت سے جاب کر رہے ہیں، پھر بھی ایک نئی جاب ڈھونڈ لیتے ہیں. بہت سے کاروبار پہلے جاری ہیں، پھر اس میں ایک اور نیا کاروبار شروع کر لیتے ہیں. تو دیکھیے، ایسا نہ ہو کہ یہ بہت زیادہ کام 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 بالکل بھی نہیں آرام، یہ انداز کہیں بیمار نہ کر دے. کبھی کبھار ایسا طے کر لیا کریں کہ بس ٹوڈے ول بی اے ریسٹ ڈے. آج کے دن صرف ریسٹ کریں گے، بیٹھ کے مدنی چینل دیکھیں گے، بیٹھ کر انشاءاللہ عز و جل سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کی پوسٹ پڑھیں گے، دعوت اسلامی کے مین پیج کو وزٹ کریں گے، دعوت اسلامی کی طرف سے جو ویڈیوز آئی ہیں ان کو دیکھیں گے. بالکل آج کا دن بیٹھ کر سکون کے ساتھ ریسٹ فیز میں جا کے آرام بھی کریں گے اور خوب مدنی چینل کے سلسلے دیکھیں گے. ایک اسلامی میں نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے میں نے ایک دن یہ طے کیا میں صرف مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جاؤں گا اور جتنی بار درود و سلام پڑھایا جائے گا نا، میں اتنی بار اس کا جواب دیتا جاؤں گا، اور میں گنوں گا کہ مدنی چینل کی برکت سے کتنی دفعہ درود پاک میں نے پڑھ لیا ہے. دیکھیے صلاۃ و سنت کا کیسا پیغام دعوت اسلامی آج عام کر رہی ہے. دعوت اسلامی کی برکت سے تاجروں میں، تعلیمی اداروں میں، ہسپتالوں میں، پوری دنیا کے ممالک کے اندر دعوت اسلامی پوری دنیا میں پینیٹریٹ کر گئی ہے. ہر جگہ پہ، آفیسز میں، ہر جگہ پہ صلاۃ و سنت کا یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ امیر اہل سنت کی ڈٹرمینیشن کی وجہ سے، یہ امیر اہل سنت کی اس تھیم کی وجہ سے، یہ امیر اہل سنت کی ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے، یہ امیر اہل سنت کے تقوی کی برکت ہے. یہ امیر اہل سنت جو ٹیم بنائی اس ٹیم کی ایفیشنسی کی برکت ہے. یہ مرکزی مجلس شورا کا فیضان ہے. یہ یقیناً دعوت اسلامی کا سٹائل ہے
کہ آج مدنی کام ہر جگہ پینیٹریٹ کرتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا پیغام ایسا ہے جو ہر معاشرے کے سیگمنٹ کو ایڈریس کرتا ہے۔ ہمارے مدارس ہیں جس میں بچے حفظ و ناظرہ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جامعات ہیں جہاں پہ درس نظامی یعنی اعلیٰ ڈگری جو ہے درس نظامی کی ریلیجس ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن کی دی جاتی ہے، اور سکولز ہیں دارالمدینہ، ان میں بچے داخلہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم ہے۔ آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور نیت کر لیجئے، یا تو دعوت اسلامی کے کسی ادارے میں آ کے تعلیم حاصل کریں گے، یا اس سال رمضان المبارک کی برکت سے یہ نیت کر لیجئے کہ کسی نہ کسی آن لائن کورس میں داخلہ لے لیں گے اگر آپ واقعی کلاس روم لرننگ نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔